स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान सब्जेक्ट में। हमारी आउटलाइन क्योंकि यहाँ चैप्टर्स पे डिवाइडेड है, तकरीबन 6 चैप्टर हमें देखने होंगे। 6 चैप्टर्स देखेंगे या 6 आप कह सकते हो कि मेजर इश्यूज पे बात होगी यहाँ। जिनमें फर्स्ट हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को 2 वीक या 2 वीक्स पे डिवाइडेड था फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट इशू आप कह सकते हैं, तो डिस्कस किया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। देखें, इस सब्जेक्ट का पहले भी मैंने आपको कहा कि हम इकोनॉमिक इश्यूज देख रहे हैं कि किस तरह ये इकोनॉमिक इश्यूज किस तरह किसी भी कंट्री की या पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ या आप कह सकते हो कि इकॉनमी को इफ़ेक्ट कर रही हैं और किस तरह ये इश्यूज चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए। तो आज एग्रीकल्चरल इश्यूज़ पे बात करते हैं जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। तो आज जो टॉपिक हमारा है वो है कि फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान और क्या क्या चैलेंजेस हैं फूड सिक्योरिटी को। तो पहले देख लें कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना होगा और एग्रीकल्चरल इश्यूज़ जो हम टाइटल दे रहे हैं इस चैप्टर को या वीक को, तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ कि लैक ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, पुअर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फार्मर, लिमिटेड कल्टीवेशन एरिया, वाटर लॉगिंग एंड द salinity and slow growth of the light products, low per hectare yield। इसी तरह आपके पास है इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स। तो ये सिर्फ मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट रखे कि ये एग्रीकल्चरल इश्यूज़ हैं। आज इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पाकिस्तान के फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हो कि नहरी निज़ाम नहीं है प्रॉपर, जो एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए एक फार्मर को वो नहीं मिलती, वहाँ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, लैक ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, फिर लैक ऑफ एजुकेशन है, फिर लिमिटेड कल्टीवेबल एरिया हो गया कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है और जिस तरह लोगों ने कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी हैं तो वहाँ से भी प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, यहाँ से भी फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, वाटर लॉगिंग एंड दी सैलिनिटी, वाटर प्रॉब्लम में इश्यूज़ ज़्यादा हैं, बिलदरेग इस्तेमाल हो रहा है पानी का। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो एग्रीकल्चरल इश्यूज़ हैं। इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किसान को या एक फार्मर को मुश्किलात दरपेश रहती हैं कि वो किस तरह मार्केट तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को पहुंचाए, वहाँ इश्यूज़ हैं, उससे वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, वो एक बड़ी कॉस्ट फेस करता है एक फार्मर या एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये हम इश्यूज़ को इस चैप्टर में कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ जो हैं वो अब आप सुन रहे हो या देख रहे हो कि आटे की किल्लत या चीनी की किल्लत या फॉर एग्ज़ाम्पल जो बेसिक नीड्स हैं उनका प्रॉब्लम जो पाकिस्तान फेस कर रहा है या जो चल रहा है, जो मीडिया के थ्रू जो भी हम देख रहे होते हैं सुनते हैं, या प्राइसेस में किस तरह इन बेसिक नीड्स आटे की कीमत देख लें या चीनी की कीमत देख लें या ऑयल देख लें, जो भी प्रोडक्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल एक आम आदमी यूज़ करता है या ज़रूरी है हर किसी के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ में आते हैं, पानी का प्रॉब्लम देख लें, साफ़ पानी का। तो ये चैलेंजेस हैं कि आज 2 वक्त का खाना जो है वो अवेलेबल नहीं है, लोगों को फूड अवेलेबल नहीं है, क्वालिटेटिव फूड अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल जो है वो महंगा है, कॉस्टली है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब क्या रीज़न्स हैं, क्या ये चैलेंजेस हैं क्या, और क्या रीज़न्स हैं इन चैलेंजेस के पीछे, किस तरह इनको कंट्रोल किया जा सकता है। आज तो हम इन चैलेंजेस पे सिर्फ बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन चैलेंजेस को क्या सलूशन क्या है। तो आज फर्स्ट पॉइंट जो है अर्बनाइजेशन है, जो फूड सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, प्रॉब्लम है। जब विलेजेस में या शहरों में जब आबादियाँ बढ़ी, जिस तरह का मैंने आपको कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर
یا کالونیز بنانا لوگوں نے شروع کر دیا، جس سے فارمنگ ختم ہو گئی، جس سے فار ایگزامپل ڈیری فارمنگ ختم ہو گئی، جس سے ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ مکمل کنورٹ ہو چکا ہے بلڈنگز میں اور پلاٹس میں، فار ایگزامپل جیسے کالونیز میں۔ آ، تو یہاں سے آپ نے دیکھا کہ اربنائزیشن ایک پرابلم رہا، جس طرح لوگوں نے موو کیا ہے سٹیز سے فار ایگزامپل اربن ایریاز سے رورل ایریاز کی طرف، اور رورل ایریاز جو ہیں ان کو دوبارہ اربنائزیشن میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ولیجز جو ہیں وہ اب ڈیزالو ہونا شروع ہو گئی ہیں، انوالو ہونا، تو اس سے آپ نے دیکھا کہ فردر اربنائزیشن نے بھی ایگریکلچرل ایشوز میں ایک اضافہ کیا، اور اس سے بھی فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم یا فوڈ کی کمی کا پرابلم آپ کہہ سکتے ہیں۔ فوڈ سیکیورٹی مینس فوڈ کمی کا پرابلم، یا فوڈ کا ڈکلائن جو آ رہا ہے، یا فوڈ کی جو قلت کا پرابلم جو ہے، ہر سال آپ دیکھتے ہو کہ یہ ایشوز لوگوں کو فیس کرنے پڑ جاتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرائسز ایکسٹرا ہائیسٹ پرائسز دے رہے ہیں ان بیسک نیسیسٹیز کی۔ دا گروئنگ پاپولیشن آف اربن ایریاز اینڈ دا نیو اربن سیٹلمنٹ، جو میں نے بات کی کہ نیو اربن سیٹلمنٹس نے بھی یہ پرابلم لوگوں کو پولوشن انکریز ہوئی، اور اس سے کافی پرابلم فیس کر رہے ہیں لوگ، اینڈ کرنٹلی میکنگ فوڈ سیکورٹی ایون مور چیلنجنگ۔ دا فرٹائل لینڈ آؤٹ سائڈ سٹیز اویلیبل اینڈ یوزڈ ارلیئر فار فوڈ کلٹیویشن، لائف اسٹاکس اینڈ ڈیری فارمنگ is now increasingly being converted into housing sectors. As a consequence, rural agricultural sector has got immense pressure to produce and provide food to huge number of urban settlers. یعنی جیسے جیسے لوگوں نے یا گورنمنٹ نے اس چیز پہ فوکس نہیں کیا کہ اربنائزیشن انکریز ہوئی، سٹیز بننا شروع ہو گئیں، یا انفراسٹرکچر انکریز ہونا شروع ہو گیا، یا پاپولیشنز بڑھنا شروع ہو گئیں، تو اس سے کیا ہوا، آبادی میں خاطر خواہ اضافہ جو ہے پاکستان کا ایک بڑا پرابلم، تو اس سے آپ نے دیکھا کہ ایک فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم رہا، اور اب ایک ایگریکلچرل سیکٹر یا ایک فارمر کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ وہ آپ کو کیونکہ اس سے یہ بھی ہوا ہے کہ جو ایگریکلچرل لینڈس زمین تھی وہ اس میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ کالونیوں میں کنورٹ ہونا شروع ہو گیا، لوگوں نے موو کیا ولیجز کی طرف، یا ولیجز کو یا ایسی لوکیلٹیز کو بیکورڈ تھیں ان کو سٹیز میں یا ان کو کالونیز میں ان کی کنورژن ہونا شروع ہو گئی، تو وہاں سے آپ نے دیکھا کہ جو فوڈ پہلے پروڈیوس ہو رہا تھا اس میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی ہے، آنا شروع ہوئی، تو اس سے فردر اربنائزیشن کی وجہ سے لوگوں کو یہ پرابلمز، اور اس سے فوڈ سیکیورٹی یا آپ کہہ سکتے ہو کہ فوڈ کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ ہاؤسز ور آفن ہیڈ اے گارڈن اسپیسز ان دا بیک یارڈ فار کچن گارڈنگ دیٹ ہیز کمپلیٹلی بین ابنڈنڈ ڈیو ٹو دی پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ پریشر۔ اور پھر یہ بھی تھا، آپ دیکھیں اگر تو لوگ گھروں کے ساتھ جو بھی ان کی پلاٹ سے یا ویکنڈ پلاٹ، وہاں لوگ کیا کرتے تھے، گارڈننگ لوگ کرتے تھے، کچن گارڈننگ ہو رہی تھی، لیکن جیسے جیسے پریشر آیا اور جیسے جیسے لوگوں نے ایک اربنائزیشن کے کانسیپٹ کو فالو کیا اور لبرلزم کو اور اس طرح کے کانسیپٹ، ماڈرنائزیشن کے کانسیپٹ کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا، تو یہ سب کچھ ختم ہوا ہے، اور اب سارا پریشر کہاں پڑنا شروع ہو گیا، ایگریکلچر سیکٹر پہ پڑنا شروع ہو گیا، تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے جس نے فوڈ سیکیورٹی کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اسی طرح جو نیکسٹ پوائنٹ میرے سامنے، ہم کچھ پوائنٹس لیں گے آپ کی، میں نے پہلے بھی آپ کو ہر لیکچر میں یہی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ اگر اس سے ایکسٹرا یا اس سے زیادہ بھی کچھ لکھنا چاہیں، اس سے ہٹ کے کچھ لکھنا چاہیں، تو یہاں کوئی منع نہیں ہے، آپ لکھ سکتے ہیں ضرور۔ کیش کراپس ریپلیسنگ فوڈ کراپس۔ With the introduction of so-called Green Revolution agricultural technologies in the country, agriculture has become a rich man business. While poor farmers are failing to meet the increased cost of agriculture production and are suffering economic losses, the rich ones and the opportunist investors have replaced food crops with cash crops such as cotton, sugarcane, quinoa, for example tobacco, banana، یہ ڈفرینٹ آپ کے سامنے اگزامپل ہو سکتی ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جیسے گرین ریولوشن کی طرف لوگ گئے یا سوسائٹیز گئیں یا گورنمنٹ نے یہ جب سے آئیڈیالوجی اڈاپٹ کی کہ گرین ریولوشن، اب ٹریننگ نہیں ہے آپ کے پاس، فیسلٹیز نہیں ہے، فنڈنگ نہیں ہے فارمرز کو، تو
جو ایک بیکورڈ فارمر ہے یا ایک غریب فارمر ہے وہ تو آپ گرین ریولوشن یا آپ کہہ سکتے ہو ٹیکنالوجیز کو یا ان اپلائنسز کو مشینریز کو یوز نہیں کر سکتا اپنی پروڈکشن میں، اپنی کراپس میں، کلٹیویشن میں تو یوز نہیں کر پا رہا. تو یہاں کیش کراپس جو ہیں وہ فوڈ کراپس، کیش کراپس ریپلیسنگ دا فوڈ کراپس. فوڈ کراپس جو تھیں، جو پروڈکشن ہو رہی تھی، لوگ جو کسان دے رہے تھے آؤٹ پٹ، وہ کیش میں چلا گیا. کیوں؟ اس سے جو آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک انڈسٹریلسٹ ہے اس کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا، یا اپرچونسٹ انویسٹرز ہیں وہ اس سے فائدہ لینا انہوں نے شروع کر دیا، جو ریچ ونز ہیں ان کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ لوگوں نے اس کے لیے کیا کر لیا، کمپنیز بنانا یا فارمز بنانا شروع کر دی کہ آپ کو فیسلٹیز دیتے ہیں کہ آپ رینٹ پہ یا لیز پہ وہاں سے جا کے فار ایگزامپل آپ مشین پرووائڈ کریں گے، اویلیبل ہوگی، یا ان کے اپنے ورکر آ کے آپ کو مشین کے ذریعے وہ کام کر کے دیں گے، ایک کمپنی کر کے دے گی. جس سے اگر جہاں 10 فارمر یا لیبر کام کرتی تھی ایک فصل کی کٹائی کے لیے، اب وہاں 2 لوگ آ کے ایک مشین کے ذریعے آپ کو کٹائی کر کے دے دیتے ہیں. تو وہاں سے بھی فارمر کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے، لیونگ سٹینڈرڈ افیکٹ ہوا، ڈسٹرب ہوا، جس سے آپ نے دیکھا کہ فوڈ سیکیورٹی کے پرابلمز فیس کرنے پڑ رہے ہیں آج لوگوں کو. کیونکہ وہی جو زمین اچھا آؤٹ پٹ دے رہی تھی، اب وہ آؤٹ پٹ نہیں دے رہی. جو زمین ایک بیسٹ فار ایگزامپل پروفیٹیبل تھی، وہاں اب مشین نے آ کے فار ایگزامپل کاسٹ انکریز کر دی ہے، یا انمپلائمنٹ وہاں سے بڑی ہے، انکریز ہوئی. تو یہ پرابلم جس نے صرف ایک ریچ بزنس مین کانسیپٹ یہ اب بن چکا ہے. تو گرین ریولوشن کی یہ ڈرا بیکس ہیں، ٹیکنالوجی کے ڈرا بیکس ہیں، جس نے فوڈ کراپ جو تھی ان کو کیش کراپس میں کنورٹ کر دیا. اب یہ ایک بزنس بن چکا ہے ان لوگوں کا جن کے پاس یہ ٹیکنالوجیز ہیں، یہ ٹیکنالوجیز جن کو اویلیبل ہیں. تو یہ ایشو ہے جو فوڈ سیکیورٹی، جو فوڈ کی کمی یا آپ کہہ سکتے ہو قلت میں ایک بڑا پرابلم ہے جو پاکستان فیس کرتا ہے. اسی طرح تھرڈ جو پرابلم پاکستان فیس کر رہا ہے فوڈ سیکیورٹی میں، یعنی لوگوں کو کم قیمت پہ کوالٹیٹیو فوڈ جب اویلیبل نہ ہو یا نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ لائف سٹاک، آج لوگ اپنے جانور نہیں پالتے، اور کس طرح فار ایگزامپل کیا پرائسز ہیں اور کتنی پرسنٹیج ہے. فار ایگزامپل جو ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ چکن ہے یا ڈفرینٹ میٹ ہیں یا میٹ فار ایگزامپل یوز کر سکتے ہیں یا ان کو اویلیبل ہے، تو یہ اگر اس ریشو کو ہم دیکھیں یا انالائز کریں تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے جو فوڈ سیکیورٹی ہے. اسی طرح جنڈر رول اینڈ ڈسکریمنیشنز. جنڈر رول ڈسکریمنیشن میں یہاں ہم وومن پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے کہ ویمن آر انوالوڈ فرام 3 ڈائمینشنز آف فوڈ سیکیورٹی. اب ویمن 3 ڈائمینشن سے انوالوڈ فار ایگزامپل تھیں: فرسٹ پروڈکشن، سیکنڈ اویلیبلٹی اینڈ تھرڈ ایکسیسیبلٹی. اس میں یہ تھا کہ جیسے آگے ہم ڈسکس کر لیں تو پہلے بات ہو جائے کہ ایٹ ہاؤس ہولڈ لیول ویمن پلے آر ڈیسائسو رول ان دا فوڈ سیکیورٹی، ڈائٹری diversity and children's health. Pakistani women remain involved in various stages of food production, not only in family farms but also in the other farms in the village, because of their responsibilities of fetching water, collecting fodder and firewood and crop and grazing animals and collecting plants and the herbs for either own use or to sell as the food or medicine. They remain closely associated with the natural resources and therefore have better knowledge about them. It has been observed that with the introduction of green revolution technologies، جیسے یہ ٹیکنالوجیز آئی ہیں، پہلے ایک عورت جو جس کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی، جس کے پاس ووکیشنل ٹریننگ بھی نہیں تھی، لیکن وہ کچھ نہ کچھ جانور پال کے فار ایگزامپل، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈیری فارمنگ سے یا اپنے گھر میں یہ چیزیں کرنے سے یا کسی اور ولیج میں، اپنی ہی ولیج میں کچھ اور فار ایگزامپل فارمز میں یہی جابز یا یہی فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹاسک پرفارم کرنے سے اس کو کافی حد تک وہ اپنا گزر بسر یا اپنی ایک فیملی انکم سپورٹ میں ضرور اس کا ایک ویمن کا یا ایک آپ کہہ سکتے عورت کا کوئی نہ کوئی رول تھا. لیکن جیسے گرین ریولوشن آئی ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ گرین ریولوشن ٹیکنالوجیز آئی ہیں اینڈ ہیوی فارم مشینری کا انٹروڈکشن ہوا، سائز ٹریکٹر، ہارویسٹر، تھریشر ایٹسیٹرا. ویمن پارٹیسپیشن ان ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز ہیو consistently been limiting, and food insecurity at rural level is linked with the change in the gender role in agriculture.
اب یہاں سے جینڈر کا بھی رول انوالو ہوا کہ کس طرح ایک فیملی میں اگر فار ایگزامپل ایک عورت وہاں اگر 20% اس فیملی کے لیے اپنی فیملی کے لیے کر رہی تھی تو 80% اس کے لیے مرد کر رہا تھا. لیکن اب عورت کا رول جیسے ختم ہوا اس کو اب وہ اپرچونیٹیز نہیں مل رہی جو اپرچونیٹیز پہلے اس کے پاس اویلیبل تھیں, جو اپرچونیٹی وہ یوٹیلائز کر کے کچھ نہ کچھ فیملی کو انکم سپورٹ پرووائڈ کر رہی تھی. اب وہ فیسلٹیز وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیزن بیسس پہ اگر کراپ کرشنگ میں یا کٹنگ میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک فیمیل کا رول ہم ولیجز میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں کس طرح کام کرتی ہیں, کس طرح لیبر کے طور پہ کام کرتی ہیں, کس طرح پانی بھر کے لاتی ہیں, کس طرح جانور پالتی ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن جیسے جیسے گرین ریولوشن کا یا ٹیکنالوجیکل چینجز آئی ہیں, ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی گئی, مشینری یا فارمز انٹروڈیوس کیے گئے. آج آپ دیکھتے ہو کہ ڈیری فارمز بنا دیے گئے. ڈیری فارمز بنائے گئے ہیں وہ ڈفرینٹ انٹرپرینیورز یا انویسٹرز کے پاس ہیں, انڈسٹریز ہیں, ایک پوری انڈسٹری ہے. تو جو فیمیل یا جو عورتیں گھروں میں یہ کام کر رہی تھیں, اپنے گھروں تک محدود تھیں اور یہ کام کر کے کافی اچھا گزر بسر کر رہی تھیں, وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اور اس نے فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم یہاں سے شروع ہوا. اب لوگوں کو ایک مہنگے داموں فوڈ مل رہا ہے, مینس کہ میں نے جیسے آپ کو کہا وہ گوشت ہو سکتا ہے, وہ فار ایگزامپل پیور چکن ہو سکتا ہے, یا آپ کے ڈفرینٹ ہم پروڈکٹس کہہ سکتے ہیں جو ایگریکلچرل ہیں یا ڈیری پروڈکٹس ہیں جو لوگوں کو پہلے اچھے داموں خالص اویلیبل تھے, آج وہ اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ آپ کے پاس پولٹری جیسے تھا تو آج اویلیبل نہیں ہے وہ خالص چیزیں جو لوگ گھروں میں فیمیل یا عورتیں کام کرتی تھیں, گھروں میں یہ چیزیں پالتی تھیں اور اس سے کس طرح ان کا گزر بسر اچھا ہوتا رہتا تھا. تو یہ کافی حد تک یہ چیز ختم ہوئی ہے. اس کو جو گرین ریولوشن ٹیکنالوجیز ہیں یا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے انٹروڈکشن نے اس کو لمٹ کیا. لمیٹیشن میں, اس کی لمٹنگ میں بڑا رول ہے گرین ریولوشن ٹیکنالوجیز کا. تو یہ تھرڈ پرابلم ہم نے ڈسکس کیا, جینڈر پوائنٹ آف ویو سے, جینڈر رول اینڈ ڈسکریمنیشن. یعنی جس طرح عورت کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا ہے, جس طرح ایک سلوگن نظر آتا ہے کہ فار ایگزامپل ایجوکیشن نہیں ہے, میں نے کہا ووکیشنل ٹریننگز نہیں ہے, فیسلٹیز نہیں ہے, تو پھر جو اویلیبل تھا اس میں ایڈوانسمنٹس کی ضرورت تھی. ان فار ایگزامپل عورتوں کو, ان ویمنس کو اور فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا تھا تاکہ وہ اس ایکٹیویٹی کو یا اس اپرچونٹی کو امپروو کر سکتی, انکریز کر پاتی. لیکن اس کو انکریز کے بجائے وہ ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں, کافی حد تک کم ہو چکی ہیں. یہ بھی ایک رول ہے فوڈ سیکیورٹی کا جس نے ضرور فوڈ پرابلمز ہماری اکانومی, ہماری کنٹری فیس کر رہی ہے. اسی طرح تھرڈ پوائنٹ ہے ڈیگریڈیشن آف ایکالوجی ڈیو ٹو لوکل انٹرونشن such that use of chemicals in the agriculture, deforestation and the industrial pollution and the natural disasters such that climate change and the global warming, the ecosystems of the country have been affected negatively. As a consequence, cultivable land is consistently decreasing and weathers are consistently changing that have had an impact on the food production. یعنی degradation of ecology. یعنی آج ٹائم سے پہلے آپ دیکھتے ہو کہ فصلیں جو ان کا گروتھ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں وہ اپنی فار ایگزامپل پیک پہ چلی جاتی ہیں, ان کی پروڈکشن یا آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ پک جاتی ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے کہ جو آؤٹ پٹ چاہیے وہ نہیں ملتا. اس طرح نیچرل ڈیزاسٹرز ہو گئے, آپ کے پاس ڈیمز نہیں ہیں, آپ مگر بارشیں ہوتی ہیں یا مونسون کا سیزن ہے تو اس میں کافی حد تک یہ ایک بڑی تباہی مچ جاتی ہے, فلڈز آ جاتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ پرابلمز ہیں. اس طرح پولوشن کے ایشوز ہیں, ڈیفورسٹیشنز ہیں, فارسٹریشنز ہو گئی ہیں, انڈسٹریز یعنی فارسٹ ختم ہو گئے, فارسٹ نہیں رہے, جنگلات کی کٹنگ, جنگلات ختم ہو گئے. تو جس سے الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ انڈسٹریل پولوشن ہو گئی. تو یہ تمام پرابلمز نے فوڈ سیکیورٹی کو کافی حد تک ڈیمیج کیا, کافی حد تک پرابلمز کریٹ کی فوڈ سیکیورٹی میں, اور جس سے کافی حد تک آج پاکستان میں جو پروڈکشن تھی فوڈ کی, جو پروڈکشن تھی ایگریکلچرل پروڈکٹس تھی, کافی حد تک کم ہوئی ہے. اور اس کے پیچھے کیمیکل, یوز آف کیمیکل آپ کہہ سکتے ہو کہ جو بھی کھادیں یوز ہو رہی ہیں, کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں, تو اس سے کافی حد تک
یہ پرابلم ہمارا فوڈ جو ایریا ہے یا فوڈ سیکیورٹی یا فوڈ چیلنج ہے یہ. اس طرح فوڈ sovereignty اینڈ being compromised. The major food sector is currently being controlled by the multinational or national corporate sector such that Monsanto ہے, Agro ہے, etc. یعنی ڈفرینٹ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جیسے مونسینٹو ہو گیا, اینگرو ہو گیا, اینڈ مارکیٹ فورسز, یا گورنمنٹ خود بھی اس میں انوالوڈ ہے کہ فار ایگزامپل گورنمنٹ جو بھی فورسز ہوتی ہیں وہ کافی سیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو لیز پہ دے دیے جاتے ہیں, جن کی لیزنگ کر لی جاتی ہے کافی ٹائم کے لیے. تو اس سے بھی آپ دیکھتے ہو کہ خود ہم لوگ یا خود ہماری سوسائٹیز یا ہماری اتھارٹیز جو ہیں وہ اس میں کمپرومائز کر رہی ہیں کہ جب آپ کسی سیکٹر کو مینز کے انوالو کر دیں گے, نیشنل جو ملٹی نیشنل سیکٹر انوالو ہوئے تو اس سے کافی حد تک ٹیکنالوجی یوز ہونا شروع ہوئی, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس آئی ہیں, اور جو عام فارمر تھا جو پروڈکشن وہ دینا چاہ رہا تھا یا دے رہا تھا وہ اب مارکیٹ تک نہیں پہنچ پاتی, یا ان کو وہ کاسٹ یا ان کو وہ پروفٹس نہیں مل پاتے ہیں جو ملنے چاہیے. The government has repeatedly failed to protect right of its people to produce, distribute and consume food for themselves rather than on the demand of the markets and corporations. اور اب یہ ہے کہ جو مارکیٹ یا کارپوریشن جو ڈیمانڈ دیتی ہیں اتنا ہی آپ کو, جیسے آپ دیکھتے ہو کہ لوگ گنا پروڈیوس ہو جاتا ہے, کٹنگ ہو جاتی ہے, لیکن میل مالکان پرچیز نہیں کرتے, میل مالکان وہاں ان کے لیے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں, اور وہ ٹھہرے ہی کافی ان کی پرائس آپ کہہ سکتے ہو کم ہو جاتی ہے, کوالٹی ختم ہو جاتی, سوکھ جاتا ہے گنا. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ پہلے ایک کسان جو تھا وہ جو بھی پروڈکشن کرتا تھا اس پروڈکشن کو مارکیٹ تک پہنچانا اس کا کام تھا, اور مارکیٹ میں خود ایفرٹ کے ساتھ وہ اسے سیل کرتا تھا. آج مارکیٹ کا کنٹرول جو ہے وہ انڈسٹریز کے ہاتھوں میں ہے, نیشنل یا انٹرنیشنل کارپوریشنز کے ہاتھوں میں ہے کہ ڈیری کا کتنی ڈیمانڈ ہوگی وہی وہ دیں گے فار ایگزامپل ان مارکیٹس کو, فوڈ کی جتنی ہوگی وہی دیں گے, گندم کی جتنی ہوگی وہی دیں گے, آٹے کی تو یعنی جتنے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ آپ سے آج انڈسٹریز کریں گی یا آج آپ سے کارپوریشنز کریں گی, تو پھر وہی ڈیمانڈ وہی پروڈکٹ صرف آپ نے سپلائی کرنا ہے, اور اس سے زیادہ پھر آج ایک کسان پروڈیوس نہیں کر سکتا. اسی طرح لاسٹ پوائنٹ ہم لے رہے ہیں پالیٹکس ان پالیٹکس ان فوڈ کے کس طرح ہماری پولیٹیکل جو فورسز ہیں کس طرح پالیٹکس یوز کرتے ہیں اور پولیٹیکل پاور یوز کرتی ہیں, پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کس طرح پرابلمس کریٹ کر رہا ہے فوڈ سیکیورٹی میں, یا آپ کہہ سکتے چیلنجز کریٹ کر رہا ہے فوڈ سیکیورٹی میں. لاسٹلی the food has remained a subject of politics as well. At many instances, surplus food remained available in one corner of the country, but poor people were allowed to die of the hunger at other corner at the same time. یعنی جب آپ نے ڈویژن کر دی ہے کہ فار ایگزامپل ایک سیکٹر آپ کہہ سکتے ہو, ایک صوبہ کہہ سکتے ہو, ایک پروونس کہہ سکتے ہو کہ ایک پروونس میں اچھی انڈسٹریز بھی وہی لگائی گئی گورنمنٹ کی طرف سے, فیسلٹیز بھی وہیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں, فار ایگزامپل نہری نظام بھی وہیں اچھا دیا جا رہا ہے, تو سب کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے پالیٹکس. لیکن دوسرا ایک سیکٹر ایسا ہے جہاں بالکل فوکس نہیں کیا جا رہا, تو وہاں پھر دیکھتے ہو کہ وہ لوگ وہاں کے غریب, وہاں کی آبادیاں جو ہیں وہ پھر ہنگر سے بھوک سے مر رہی ہوتی ہیں, وہ وہاں نظر آ رہی ہوتی ہے, اور جو ایک جہاں پولیٹیکل انفلوئنس ہے تو وہاں لوگوں کو آپ دیکھتے ہو کہ نوازا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ آپ کے پاس جب آپ دیکھتے ہو کہ اچھی وافر مقدار میں جیسے یا فار ایگزامپل پروڈکشن ہوتی ہے ایگریکلچر پروڈکشن, تو اس کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے, اور پھر ایکسپورٹ کرنے میں کمیشن کما لی جاتی ہے, اور پھر جب وہ پروڈکٹ ایکسپورٹ ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ اب ہمیں قلت ہے یا ضرورت ہے, تو پھر وہی پروڈکٹ یا وہی انہی کنٹری سے پھر امپورٹ کر لیا جاتا ہے, یعنی دونوں ہاتھوں سے کمایا جاتا ہے. تو similarly it has also been reported repeatedly in the media that the bulk of food was exported by the government and vested groups despite food insecurity prevailing in the country. اور جو فوڈ انسیکیورٹی کا آپ کو چیلنج اس پہ تو کسی نے فوکس ہی نہیں کیا, اور ایکسپورٹ کرتی رہتی ہیں کنٹریز یا گورنمنٹس. تو یہ پولیٹیکل آپ کہہ سکتے ہو کہ جب پالیٹکس یوز کی جاتی ہے, جب
اور ایگریکلچر سیکٹر میں یا فوڈ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ میں، اور وہاں جب سستا فوڈ جو ہوگا وہ آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہو، اور پھر مہنگا وہی فار ایگزامپل جو وہی ڈیمانڈ پھر آپ کیا کرتے ہو، مہنگے دام ہائیسٹ پرائسز پہ پھر لے کے اپنے لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جہاں ہم نے فوڈ سیکیورٹی چیلنجز یا فوڈ سیکیورٹی پرابلمس پہ بات کی۔ تو نیکسٹ ٹاپک ایگریکلچر ایشوز میں سے ہم لیں گے، کوشش کریں گے سولوشنز پہ بات کر لیں۔ جہاں تک کوئی پرابلم ایشو ہو تو آپ ضرور گوگل کلاس روم میں کامنٹ کریں، جہاں بھی ایشو آ رہا ہو ضرور بتانا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔